अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ कुरान समा एकेडमी में। हमारा जो एक जिम्सा कुरान का जो चल रहा है सफ़र हम स्टार्ट करेंगे। दुआ पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। स्टार्ट करेंगे जिम्स ऑफ कुरान। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत बड़े रसूल गुज़रे हुए हैं। आप पर तौरात नाजिल हुई। इनकी कौम जिन्होंने इस वक्त यहूदी कहा जाता था, उन्होंने बनी इसराइल की हिदायत और नजात का काम आपके सरपोश हुआ। कुरान में आपका जिक्र बार बार आया है, इसलिए इसे हम खुलकर बयान करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क़िस्सा तो हम लोग पहले सुन चुके हैं और आधी स्टोरी उनकी अभी ज़िक्र बाकी है, इंशाल्लाह मैं मुकम्मल करूँगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे बहुत मशहूर हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे बहुत मशहूर हुए। आई थिंक आप लोगों को मालूम होगा कौन है वो। लास्ट टाइम भी इसका मैंने एग्ज़ाम्स में बताया था, इसका क्वेश्चन आया था आप लोग को। फिर भी कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम है, हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम है। हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में तिजारत, जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके वालदा के साथ छोड़ गए थे, वहाँ इनकी औलाद खूब पली भली। उन्होंने पली भली हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जिनके बेटे हज़रत याकूब थे, जिनका दूसरा नाम इसराइल यानी अल्लाह का बंदा था। इनकी औलाद बनी इसराइल कहलाई। लोग हज़रत यूसुफ की वजह से मिस्र में आबाद हो गए थे, जहाँ का क़िस्सा हम लोग पहले ही सुन चुके हैं। मिस्रों के हर 400 साल तक गुलाम, जहाँ वो मिस्र के 400 साल तक गुलाम बने रहे थे। मिस्र पर इन ज़मीन में क़ब्तियों का हुकूमत थी। बादशाह मिस्र में किसकी कबीलियत का क्या बोलते हैं मतलब ऑर्डर्स थे, हुकूमत थी किसकी थी मिस्र में? बादशाह फ़िरौन कहलाता था मिस्र में। ये बनी इसराइल पर तरह तरह के जुल्म करता था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। एक सेकेंड। पहले तो देखिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी वालदा के साथ छोड़े गए थे, जहाँ इनकी औलाद खूब पली भली, कहाँ? मिस्र में। और दूसरी बात, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसाक अलैहिस्सलाम मक्का में वो तिजारत का काम किया करते थे। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो हमने क़िस्सा सुना था कि वो भी आबाद करने आए थे, इस्लाम की दावतें देने आए थे, वैसे ही बनी इसराइल के ऊपर फ़िरौन जो बादशाह था मिस्र का, तरह तरह के पनिशमेंट देता था, वहाँ पर जुल्म करता था। और बनी इसराइल की हिदायत और आज़ादी के लिए हज़रत मूसा को अल्लाह सुब्हाना ताला ने पैदा किया। अब मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ। सूरह बकरा आयत नंबर 40 से बनी इसराइल का जिक्र है। अल्लाह ने उनको कैसा नजात दी, फ़िरौन से कैसा बचाए, और उनकी नाफरमानी पे उनको अल्लाह ने क्यों सज़ा नहीं दी, अल्लाह ने उनको क्यों हिदायत पर लाए, ये पूरा कुरान में जिक्र सूरह बकरा में आ चुका है। हम लोग ये इसका तफसीर देख रहे हैं हम लोग कुरान की कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या हम लोग इसलिए देख रहे हैं अल्लाह सुब्हाना ताला। आगे बढ़ेंगे। मिस्र के बादशाह फ़िरौन को नजूमियों ने बताया कि बनी इसराइल में बहुत जल्द एक लड़का पैदा होने वाला है, तेरी हुकूमत को तबाह कर देगा, कि अपनी कौम को आज़ाद कर लेगा। इस खबर से वो परेशान हो गया। जब फ़िरौन को नजूमियों ने कहा कि बहुत जल्द बनी इसराइल में मिस्र में एक लड़का पैदा होगा
اور تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا، اور یہ تیرے پاس جو ظلم تو کرتا ہے ان لوگ کے اوپر، بنی اسرائیل کے لوگ کو، اپنی قوم کو آزاد کر لیں گا۔ تو یہ سنتے کہ ڈائریکٹ کیا ہو گیا، فرعون ٹینشن میں آ گیا، پریشان ہو گیا۔ ہاں، تو انہیں ایک کیا سوچا کہ اب کوئی بھی مصر میں اگر کوئی بھی لڑکا پیدا ہوگا تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ جس سال حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، ان کی والدہ کو اس بات کا ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے، ان کی والدہ کو، ان کی مدر کو ہر پر ٹینشن رہتی تھی، ہر ڈر رہتا تھا، کہاں فرعون کو معلوم ہو جاتا مجھے یہاں لڑکا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے نا، تو کہاں اس کو بادشاہ کو اس بات کا خبر کر دیا جائے گا۔ مگر اللہ نے ان کو اس بات کی تسلی دی، دیکھیے ماشاءاللہ دی، کہ تم فکر نہ کرو، جب بیعت کھل جانے کا خطرہ زیادہ ہو گیا تو ان کو اللہ کے حکم سے انہیں ایک صندوق میں بند کر دیا۔ یعنی دیکھیے جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی تو اللہ نے ان کو پہلے تو تسلی دی کہ تم مت ڈرو۔ اس کے بعد زیادہ معلومات ہونے لگا تھا تو اللہ کے حکم سے انہوں نے کیا کیا تھا، ایک صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر بند کر دیا تھا، ایک ایسا ٹوکری کے ٹائپ کا صندوق میں انہوں نے اللہ کے حکم سے وہ رکھ دیا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کے دریا میں ڈال دیا، سمندر میں ڈال دیا۔ ایک دوسری طرف فرعون کے گھر والے تھے، انہوں نے ایک صندوق کو بہتے دیکھا تو اٹھا کر گھر والوں کے طرف لے آئے۔ انہوں نے صندوق کو بہتے ہوئے دیکھا تو وہ صندوق اٹھا کر لائے گھر میں۔ اس کے بعد گھر لے آئے، انہوں نے خبر نہ دی کہ آگے چل کر یہی لڑکا ان کا راج کا سبق ہوگا۔ فرعون کی بیوی نے کہا اسے قتل نہ کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر والوں نے اٹھایا تھا تو فرعون کی بیوی نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، مت قتل کرو، یہ ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے کام آئے گا، اسے اپنا بیٹا بنا لو۔ فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا۔ اب اس کے دودھ پلانے کی باری آئی، موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی باری آئی تھی، تو ان کی جو فرعون کی بیوی تھی، جو وائف تھی، اس کو فکر تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اب دودھ کیسا پلایا جائے گا، تو وہ کسی عورت کا دودھ نہیں پلاتی تھی۔ ان کے بہن جو ان صندوق کو پیچھے لگی ہوئی تھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ میں ایک آنا کا پتہ جانتی ہوں جو اس کو پالے گی اور اچھی طرح دیکھ بھال کر لیں گی۔ اب یہاں دیکھیے نوٹ ٹو بی ڈاؤن کرنے کی بات آئی، نوٹ کرنے کی، ایک سیکنڈ نوٹ کرنے کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے تو فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ان کی بیوی جو سمندر میں سے، جو دریا میں سے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے لائی۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اب دودھ پلانے کی باری آئی تھی تو ان کی جو بہن تھی فرعون کی بیوی کی، انہیں پہلے سے وہ صندوق پہ نظر رکھ رہی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی بیوی کے بہن نے کیا کہا، فرعون کی بیوی کے بہن نے کہا کہ میں ایک انا کو جانتی ہوں، انا مینس کیئر ٹیکر، جانتی ہوں جو اسے اچھے سے پالے گی اور اس کی دیکھ بھال کرے گی۔ اب وہ کون تھے جس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو لوگ لے کے جانے والے تھے؟ انا جو بولے نا، کیئر ٹیکر، وہ موسیٰ علیہ السلام کی ہی والدہ تھے، مدر تھے ان کے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قوم کے دشمن فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی اچھے سے پرورش کی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر جوان ہو گئے۔ اب یہاں دیکھیے ایک روز کا قصہ ہے۔ صبح سویرے شہر آئے، اس وقت صبح سویرے شہر موسیٰ علیہ السلام سب کے سب آرام سے سو رہے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کے ایک آدمی کو دیکھا، آپ لوگ سنے ہوں گے یہ ذکر، دیکھا، اگر نہیں سنے تو بھی غور سے سن لیجئے، دیکھا جسے قبطی مار رہا تھا، قبطی کوئی کام کرانے والے کو مار رہا تھا، کیونکہ وہ اس سے بیکار میں کام لینا چاہتا تھا اور وہ انکار کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی
ذلت برداشت نہ ہو سکی اور انہوں نے اس کی مدد کے لیے مجبور ہو گئے. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام ارلی مارننگ جب آئے ان کے شہر میں تو وہاں کے لوگ پورے آرام سے سو رہے تھے. تو ایک آدمی جو دوسرے آدمی سے کام لینا چاہتا، اس سے بے فضولی ظلم کر کے اس سے کام لینا چاہتا. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیکھ کر برداشت نہیں ہوا. وہ جا کر اس سے کہنے لگے، اس کے مدد کے لیے مجبور کرا تھا. انہوں نے اس کو مطلب پہلے تو موسیٰ علیہ السلام بہت سمجھائے، جو کام لینے والا تھا نا اس کو بہت سمجھا، لیکن وہ نہیں سمجھا. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک فائٹ مارا، گھسا مارا، مطلب ایک فائٹ مارتے کہ اس کی جان جب بھی آٹومیٹک مطلب جب بھی جسٹ سیکنڈز میں جان نکل گئی اس کی نکل گئی. تو موسیٰ علیہ السلام جب اس کو ایک فائٹ مارے تبھی اس کی جان نکل گئی. اس کو مارنا تھا کہ حکومت میں کھلبلی بچ گئی. مطلب موسیٰ علیہ السلام جیسا اس کو فائٹ مارے وہ وہاں کا وہاں جسٹ مر گیا، سیکنڈز میں مر گیا. تو وہاں کی شہر میں مطلب وہاں کی بنی اسرائیل میں بہت زیادہ کھلبلی مچ گئی کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص نے ہماری قوم کے ایک آدمی کو مار ڈالا. حکم دیا گیا کہ قتل کرنے والے کو مار دیا جائے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت پر خبر مل گئی اور وہاں سے میدان کی طرف چلے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شعیب علیہ السلام کا شہر تھا جہاں میدان. موسیٰ علیہ السلام کو جب خبر ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام شہر کی طرف روانہ ہو گیا. اب وہ شہر کس کا تھا؟ میدان جو شعیب علیہ السلام کا شہر تھا، میدان نام تھا ان کے شہر کا. اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح اور پیغام. میدان کے قریب پہنچے تو دیکھا کنویں کے پاس بہت سے لوگ جمع ہوئے تھے. آپ نے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام جب میدان میں پہنچے تو دیکھے کہ کنویں کے طرف بہت سارے لوگ اپنے جانور کو اینیملز کو پانی پلا رہے تھے. 2 لڑکیاں اپنے جانوروں کو لیے ایک طرف ٹھہرے ہوئے تھے. مطلب جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو سب جنے اپنے اینیملز کو پانی پلا رہے تھے، لیکن 2 لیڈیز جو تھے لڑکیاں انہوں اپنے جانور کو لے کے ایک طرف کھڑے تھے. حضرت موسیٰ نے ان کو جا کر ان کے پاس پوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے باپ بوڑھا ہے، ہم اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ یہ لوگ اپنے جانور کو پانی پلا کر تھوڑا بچا ہوا پانی ہمارے جانور کے لیے چھوڑ دے. یہ سنے تو انہوں نے پانی کھینچا اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور ایک درخت کے نیچے جا کر ایک ٹری کے نیچے جا کر بیٹھ گئے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر کسی کو نہیں جانتے تھے، نہ کسی سے ان کی جان پہچان تھی وہ شہر میں. تو وہ ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے کیونکہ شہر میں کسی کی جان پہچان نہیں تھی موسیٰ علیہ السلام کی. تو انہوں ایک ٹری. وہ جو 2 لڑکیاں تھے وہ کون تھے؟ 2 لڑکیاں وہ شعیب علیہ السلام کے شہزادیاں تھے. شعیب علیہ السلام کے بیٹیاں تھے. وہ 2 شعیب علیہ السلام کے شہزادیاں تھے، ان کے بیٹیاں تھے، جن کا قصہ ہم لوگ نے پہلے سن چکے. شعیب علیہ السلام کا قصہ آئی تھنک میں سنائی پتہ نہیں. انشاءاللہ اگر نہیں بھی سنے ہوں گے تو ہم لوگ آگے کے کلاسز میں جیمز آف قرآن میں سنیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں، آگے میں اسٹارٹ کرتی ہوں. اپنے والد سے تمام قصہ بیان کیا. انہوں نے گھر آ کر تمام قصہ کس کے کہا؟ شعیب علیہ السلام کے شہزادیوں نے پورا میٹر آ کے شعیب علیہ السلام سے سنا دیا. شعیب علیہ السلام کو سنا دیا. ان کے فرمانے پر آپ نے اپنے گھر لے آئے. کس کو؟ ان کے حکم سے، شعیب علیہ السلام کے حکم سے ان کے شہزادیوں نے، ان کی بیٹیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو گھر لائے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنا پوری تمام ہسٹری کی مصیبت قصہ سنائے حضرت شعیب علیہ السلام کو. پھر شعیب علیہ السلام نے یہ سب قصہ سن کر کیا فرمایا؟ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے آپ کو ظالم قوم سے بچا لیا. حضرت شعیب نے اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم 8 سال تک میرے پاس رہ جاؤ تو تمہیں
اختیار ہے مگر میں اس کا حق نہیں رکھوں گا۔ 8 سال گزر جانے کے بعد تمہیں اپنے پاس رہنے پر مجبور نہ کروں گا۔ میں اپنی طرف سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی ایک لڑکی کا نکاح تم سے کر دوں گا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، اب موسیٰ علیہ السلام جب گئے مدین میں تو موسیٰ علیہ السلام کی جان پہچان کوئی نہیں، تو شعیب علیہ السلام ان سے شعیب علیہ السلام سے جب انہوں رابطہ کرے تو شعیب علیہ السلام ان کو رہنے کے لیے بولے تم 8 سال رہ جاؤ، اس کے بعد 8 سال کے بعد میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں، پرومس کرتا ہوں تم سے کہ میرے 2 لڑکیاں جو ان کی لڑکیاں ہیں اس میں سے ایک لڑکی کی تمہارے ساتھ نکاح کر دوں گا، مطلب شادی کر دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے منظور ہے، 8 سال تک میں رہوں گا، میں سے جو مدت چاہو پوری کرو، مجھ پر جو زور زیادتی نہ ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ان باتوں پر گواہ ہے، وہ برابر کام کرتے رہے۔ اور جب مدت پوری ہو گئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک لڑکی کا نکاح کر دیا۔ جب نکاح ہو گیا تو دونوں میاں بیوی وہاں سے روانہ ہو گئے، مطلب موسیٰ علیہ السلام کا نکاح شعیب علیہ السلام کی جب بیٹی سے ہو گیا تو اب جو ہسبینڈ وائف موسیٰ علیہ السلام اور ان کی وائف دونوں بن گئے نا، تو وہاں سے دونوں روانہ ہو گئے اور ایک جگہ پہاڑی کی پہاڑ کی طرف انہوں نے آگ دیکھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں آگ لے کر ابھی آتا ہوں، اور اگر کوئی شخص وہاں مل گیا تو اس سے راستہ بھی معلوم کر لوں گا۔ وہاں گئے تو میدان کے کنارے پر درخت میں سے آگ آئی، مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے چاروں طرف ہے۔ تم طوا کے میدان میں ہو، اپنے جوتے اتار دو، میں بڑی بندگی والا اللہ ہوں، تمام جہاں کا اور تمہارے پالنے والا، میں تمہیں پیغمبری کے لیے چن لیا ہے۔ جو کچھ کہتا ہوں اس کو سنو، میری عبادت کر اور میری یاد کے خاطر نماز کی پابندی کر، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہا دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر سہارا لیتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے استعمال کرتا ہوں، اس کی سوا اس اور سے بھی کام لیتا ہوں۔ اس سے مطلب جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے تو انہوں نے بولا یہ لکڑی ہے، میری لاٹھی ہے، میں بکریوں کو چراتا ہوں اور تھوڑے بہت کام لیتا ہوں، اس سے میں سہارا لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ لاٹھی تو سانپ کی طرح دوڑتی ہوئی دکھائی دی، پر وہ ڈر گئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم پکڑ لو، ڈرو نہیں، ہم اب بھی اس کو پہلی حالت پر کر دیں گے، اور اپنا داہنی ہاتھ اپنے بائیں بغل میں نکال لو، بنا کسی عیب کے نہایت روشن ہو کر نکل گیا۔ یہ دوسری نشانی ہوگی تاکہ ہم تم کو اپنی قدرت کی بادشاہی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دکھاتے ہیں۔ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چند نشانیاں بتائے۔ فرسٹ کیا بتایا؟ جو ان کی لاٹھی تھی اس کو انہوں زمین پہ مارے تو وہ کیا بن گیا؟ سانپ بن گیا تھا، وہ بڑا اژدہا بن گیا تھا۔ اس کے بعد ان دونوں نشانیوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو